अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपका मेज़बान डॉक्टर उस्मान गनी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमारा प्रोग्राम है रेडियो हेल्थ टाइम FM 101.4 मीरपुर के स्टूडियो से। सामीन, इस प्रोग्राम का मकसद आपको मुफीद तिबी मशवरों से आगाही फराहम करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ मुस्तनद डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद होती है जो आपको घर बैठे बैठाए टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए सवालात के जवाबात मुहैया करती है। सामीन, आज का हमारा मौजू है शुगर और इसके कोरोना के मरीज़ों पर मनफी असरात। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे डॉक्टर सरदार मुदस्सर। आपका ताल्लुक़ डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर से है और शोबा मेडिसन में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। जी डॉक्टर मुदस्सर साहब, ये बताइएगा जो कि हमारा मौजू है शुगर, ये क्या चीज़ है? शुगर को ज़रा बताइएगा हमारे सामीन को कि शुगर क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोग शुगर को एक जनरल उसकी एक डेफिनेशन जिसको कहते हैं वो देख लेते हैं कि एक ले में इनको किस तरह से समझाया जाए। शुगर बेसिकली हर वो चीज़ जो आप खा रहे हैं वो जब आपके खून में जाती है तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। और स्पेशली आप जो अपनी खुराक के अंदर डेली रूटीन में जब आप 3 टाइम का खाना खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, जिस पे हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट कौन सी डाइट्स में ज़्यादा होती है, तो वो सब जब आपके खून में शामिल होती है तो ये वहाँ पे जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसे लोग जिनमें शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है या फिर उनको जो है उनकी फैमिली में ये रन कर रही है और वो उनका रिस्क ज़्यादा है शुगर डेवलप करने का, तो उसमें जो एक्स्ट्रा शुगर है फिर ये उनके मुख्तलिफ जो जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करना शुरू हो जाती है। और जैसा कि हम देखते हैं कि जिस्म में किसी भी न्यूट्रिएंट का जब मिकदार बढ़ जाए तो वो मुख्तलिफ जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें जमा होना शुरू हो जाती है और वो उस ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि शुगर का कंट्रोल ना होना, ये एक मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि उसका शुगर कंट्रोल है या नहीं है? जी, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब आपका। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो उसके अपने एंड पे है और एक हमारे एंड पे है। जो उसके अपने एंड पे है वो ऐसी अलामात हैं जो कि शुगर के मरीज़ के अंदर आती हैं और वो उनको अपने अंदर देखने के बाद ये पता लगा सकता है कि क्या उसके अंदर शुगर की बीमारी मौजूद है या नहीं है। और फिर दूसरी जो इसकी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे आप शुगर को डायग्नोज कर सकते हैं या इसकी तशखीस कर सकते हैं, वो इसके टेस्ट हैं जो हस्पताल में किए जाते हैं। अच्छा, हमारे सामीन को ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिस बिना पर शुगर डायग्नोज होता है या जिन अलामात के साथ मरीज़ हस्पताल का रुख करता है? जी देखें, इसमें बहुत ज़रूरी जो अलामात हैं जो हम अपनी कम्युनिटी में देखते हैं, इसमें आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। एक मरीज़ जिसको शुगर हो गई है उसकी एक इम्पॉर्टेंट और वाज़ेह जो अलामत है वो ये है कि उसको पेशाब ज़्यादा आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको यहाँ मैं रोकना चाहूँगा, इसकी वजह भी बताइएगा हमारे सामने को कि क्या वजह है शुगर का ज़्यादा आना यूरिन में, इसकी क्या वजह है? जी डॉक्टर साहब, होता इस तरह से है कि जब शुगर आपके खून में एक ख़ास मिकदार से तजावुज़ कर जाती है तो एक अल्लाह पाक की ज़ात ने एक नेचुरल मैकेनिज़्म रखा हुआ है बॉडी के अंदर कि जब वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड के अंदर खून के अंदर वो तजावुज़ करती है तो वो गुर्दों के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाता है, एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है, खारिज होना शुरू हो जाती है जिस्म से आपके पेशाब के ज़रिए। एक तो इसके 2 फ़ायदे हैं। देखिए, एक तो हमें पता चल जाता है जी कि अगर उसके पेशाब में अगर शुगर आ रही है तो हमें पता चल जाता है जी कि ये शुगर का मरीज़ है, उसकी तशख़ीस आसान हो जाती है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो अल्लाह पाक की ज़ात ने ये मैकेनिज़्म इसलिए रखा हुआ है कि जब एक मरीज़ के खून में जब शुगर की मिकदार बढ़ जाती है तो वो पेशाब के ज़रिए जब बाहर आ रही होती है तो वो फिर एक आप नेचुरल कंट्रोल आप कह सकते हैं उसको कि वो एक ख़ास मिकदार के बाद वो ब्लड के अंदर उतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। वरना अगर ये मैकेनिज़्म ना हो तो हो सकता है कि खून के अंदर शुगर इस हद तक तजावुज़ कर जाए कि वो मरीज़ का बचना मुश्किल हो जाए। एक जो मरीज़ है शुगर का या जिसको अलामात आ रही हैं ये छोटे पेशाब का ज़्यादा आना, तो एक रात में कितनी दफ़ा अगर मरीज़ को वॉशरूम जाना पड़े तो हम कह सकते हैं कि ये शुगर की तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें वैसे तो अगर आपको 2 बार भी नींद से उठ के वॉशरूम जाना पड़ जाए, नॉर्मली ऐसे होता है कि नींद जब इंसान नींद में होता है तो उसको अगर उसके जो मसाना है उसमें अगर यूरिन की कोई मिकदार मौजूद भी है तो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती, उसकी आंख नहीं खुलती। लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं, क्योंकि
ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے پولی یوریا، جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پیشاب کا آنا. تو جب یہ بہت زیادہ آپ کے مثانہ میں آنا شروع ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کی آنکھ کھلے گی رات کو، اور اگر 2 سے 3 بار آپ کی آنکھ کھل رہی ہے رات کو تو اٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اور آپ کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے سامعین کو جو باقی علامات ہیں وہ بھی بتائیے گا. جی بالکل. دیکھیں ہوتا اس طرح سے ہے کہ شوگر ایک خاص عرصے تک چلتی رہتی ہے جسم کے اندر اور وہ ڈائگنوز نہیں ہوتی تب تک کہ جب تک وہ اس کو ٹیسٹ نہیں کرواتے آ کے. نارملی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک مریض کسی اور مسئلے کے ساتھ اسپتال میں آتا ہے اور جب ہم اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہم شوگر کا ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شوگر ہے یا نہیں. ایک تو یہ. لیکن جو علامتیں جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی علامتیں ہیں، علامتیں شوگر کی ایک خاص عرصے کے بعد آنا شروع ہوتی ہیں اور تب تک وہ علامتیں ظاہر نہیں ہوتی کہ جب تک وہ ڈیمیج کاز نہیں کر دیتی شوگر. تو اس میں مختلف جو ہمارے پاس علامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، نظر کا کمزور ہونا، آپ کو جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی پیشاب کا زیادہ آنا، پھر آپ کو جو ہے نا ہاتھ اور پیر آپ کے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس میں عام زبان میں جو ہمارا مریض ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جی سوئیاں چبھ رہی ہیں ہمیں، اور اب بازو ہمارا ہاتھ پیر سو جاتے ہیں. یہ علامتیں ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ کے گردوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ کو جو آپ کے جسم کا کولیسٹرول لیول بڑھا سکتے ہیں. اگر ایک مریض ہے اس نے اپنا ٹیسٹ کروایا کولیسٹرول کا اور اس میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ آئی ہے تو اس کو پھر شوگر کا ٹیسٹ بھی ضرور کروانا چاہیے. اچھا ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری علامات ہیں جن میں پیشاب کا زیادہ آنا، جس میں سوئیاں چبھنا، پیاس زیادہ لگنا، یہ جو ساری علامات ہیں یہ کتنے عرصے کے بعد مریض میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ جی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا چلوں کہ 7 سے 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے یہ جو علامتیں ظاہر ہونے تک. یعنی کہ 7 سے 10 سال ان کنٹرول شوگر اس پیشنٹ کا چلتا رہا ہے. بالکل جی. اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 7 سے 10 سال بعد یہ علامتیں آتی ہیں شوگر کے آپ کے جسم کے اندر موجود ہونے کے بعد. تو اس کو اس لیے ہم یہ اپنے مریضوں کو اور اپنے فیملی میں اور اپنے فرینڈز میں اور ایک کمیونٹی کے لیول پہ ہم اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لازمی روٹین میں اپنا شوگر کا ٹیسٹ ضرور کروایا کریں ریگارڈلیس آف یور ایج. آپ کی کوئی بھی ایج ہے کیونکہ آج کل ینگ پاپولیشن میں بھی ڈائبٹیز کافی عام ہے تو آپ ضرور کروائیں. اور اسپیشلی جب آپ 50 سال سے اوپر کے جو ہمارے لوگ ہیں ان لوگوں کو ضرور شوگر کا ٹیسٹ باقاعدہ طور پہ کروانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ جو ٹیسٹنگ ہے اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن جو اس کی ٹائپس ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں شوگر کی، یہ ہمارے سامعین کو بتائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب اگر میں ویسے تو اس کی 4 سے 5 قسمیں ہیں لیکن ہم صرف 2 قسموں کی ابھی بات کریں گے. اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک جو قسم ہے وہ ینگ پاپولیشن میں دیکھی جاتی ہے اور ایک جو قسم ہے وہ 50 سال یا اس سے اوپر دیکھی جاتی ہے. اچھا ان کو ذرا مزید سادہ لفظوں میں ہمارے سامعین کو بتائیے گا. جی اگر سب سے پہلے ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں بات کریں تو ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 1 اور ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 2 2 قسمیں ہیں اس کی. جو ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 1 ہے اس میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ کا جسم کا جو نیچرل ڈیفنس سسٹم ہے جس کو آپ امیون سسٹم بھی بات کرتے ہیں، تو امیون سسٹم جو ہوتا ہے باڈی کا وہ آپ کے ایسے خلیے جو کہ انسولین بنا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی انسولین وہ ہارمون ہے آپ کے جسم کے اندر جو شوگر کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، جو شوگر کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، اس کی مقدار کو بلڈ کے اندر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب آپ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ جو باڈی کا نیچرل ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایسے خلیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ انسولین بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اور یہ والی جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس اور جو شوگر کی جو یہ قسم ہے یہ ینگ پاپولیشن میں دیکھی جاتی ہے، 20 سال سے 40 سال کے بیچ میں موسٹلی دیکھی جاتی ہے. اور اگر ایسے مریض کی تشخیص ہو چکی ہے کہ اس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس موجود ہے تو پھر اس کا جو کنٹرول ہے وہ صرف انسولین سے ہی کیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال اب یہ بات آسانی سے ہمارے جو سامعین ہیں وہ سمجھ سکیں گے کہ کیوں انسولین کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، کیونکہ جسم کے اندر انسولین بن نہیں رہی. اچھا یہ جو قسم ہے ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 1 کیا یہ بچوں میں بھی پائی جاتی ہے؟ جی بالکل، بہت اہم سوال. یہ ایسی قسم ہے جو بچوں میں بھی دیکھی جاتی ہے اور اس کا خاص نام ہے بچوں میں، اس کو میچورٹی آنسیٹ ڈائبٹیز میلائٹس بولا جاتا ہے. اور ہم اپنے ہاسپٹل کی اگر بات کریں، اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور کی حد تک اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 8 سے 10 سال کے بچے بھی اکثر ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کو شوگر کی علامتیں اور شوگر کا مرض موجود ہوتا ہے.
अच्छा, दूसरी जो किस्म है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जी। उस पर आने से पहले हमारे सामीन को इसके रिस्क फैक्टर बताइएगा कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन को बढ़ाते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो एक एज का फैक्टर तो हर एक बीमारी में आता ही है। ठीक। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, ख़ास तौर पे 50 साल या इससे ज़ायद, किसी भी बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। और इसी तरह से शुगर में भी आप अगर देखें तो 50 साल या इससे ज़्यादा के जो हजरात हैं हमारे सामीन, वो उनके अंदर शुगर का मर्ज़ जो है उसका रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये इलाके से भी इसका ताल्लुक़ होता है कि कौन से इलाके में शुगर कितनी पाई जाती है। जैसे अगर हम एक वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो हमारे पास जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे शुगर जो है वो बहुत कॉमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड है उसमें कॉमन नहीं है। अगर हम अपने इस डिवीज़न की बात करें, मीरपुर उसके गिरदो नवा की, तो हम ये देखते हैं कि हस्पताल में हमारे पास शुगर के बहुत सारे मरीज़ आते हैं, और आप कह लें कि सैकड़ों मरीज़ आते हैं। और हमारी ओपीडीज़ का जो मेजर बल्क होता है, ओपीडीज़ में जो शोबा बैरून मरीज़ा है उसमें हमारे पास मोस्टली शुगर के मरीज़ होते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये फैमिलीज़ में रन करती है जी। तो इसकी क्या हकीकत है और इसकी क्या वजूहात हैं? जी देखें जी, ये जेनेटिक भी है जिसको आप कहते हैं कि इट रन्स इन फैमिलीज। ठीक। तो वजूहात तो जेनेटिक क्या, ये हमारे सामीन को बताइएगा। देखिए जी, इंसान की जिस्म का जितना भी कंट्रोल है अल्लाह पाक की ज़ात ने वो एक यूनिट के अंदर रखा है, और वो यूनिट है जीन। बेसिकली ये एक अल्लाह पाक की ज़ात ने एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, जिस स्क्रिप्ट को देख कर फिर उस जिस्म का मैकेनिज़्म चलता है, तो वो सारा स्क्रिप्ट उसमें है। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कुदरती तौर पे जीन्स के अंदर रखी हैं कि अगर आपके फैमिली में आपके दादा अबू को, आपके नाना अबू को, या आपके फादर को, या आपकी मदर को अगर शुगर है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। जैसे आपने पूछा था कि रिस्क क्या है शुगर के मरीज़ों के लिए, तो ये भी एक रिस्क है कि अगर फैमिली में शुगर मौजूद है किसी और मरीज़ के अंदर, किसी रिश्तेदार के अंदर, तो चांसेस हैं कि ये 100% चांसेस नहीं है, लेकिन चांसेस ज़रूर हैं कि ये आपके अंदर भी मुंतकिल हो सकती है। अच्छा, इस रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है? देखें, अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ को एडमिट करना होगा कि ये रिस्क फैक्टर एक मौजूद है, और अगर आपकी फैमिली में किसी और को शुगर है तो आपके जो चांसेस हैं शुगर होने के वो वहाँ पे किसी हद तक मौजूद हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपकी जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, और एक होती हैं डाइटरी मॉडिफिकेशंस। देखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हमारे पास ऐसे अफराद जो लोग जिन लोगों का काम इस तरह होता है, मोस्टली बैठ के वो ऑफिस वर्क होता है, या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, या अगर कोई ऐसा काम नहीं भी कर रहे तो वो रूटीन में उनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और वो एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, और खाने के बाद वो लेट जाते हैं या खाना ज़्यादा खाते हैं। और स्मोकिंग, रिस्क फैक्टर्स की बात थी तो स्मोकिंग भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं आपकी रोज़मर्रा में, वो सब जो है वो इसका रिस्क बढ़ा देती हैं। और ऐसे लोग के जिनके फैमिली में ये मर्ज़ जो है वो आ रहा है अब उनके आबाओ अजदाद से, तो उनको चाहिए कि वो अपना जो है एक्सरसाइज, अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है रूटीन में उसको जारी रखें। अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो पहले उसको कम करें, और फिर अगर हो सके तो उसको ख़त्म कर दें। ठीक है। और इसके अलावा वो अपनी डाइट को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा शुगर्स उन्होंने डाइट में नहीं लेनी। ठीक है। अच्छा, डाइट पे आने से पहले हमारे सामीन को बताइएगा कि ये जो एक्सरसाइज है जी ये कितनी देर करनी चाहिए हफ्ते में, और डेली कितनी करनी चाहिए? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद हमें जिम जाना पड़ेगा, या हमें पता नहीं कितनी भारी मिकदार में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो शुगर का मरीज़ है, इसकी जो हमारी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो हमें रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि शुगर का मरीज़ हफ्ते में अगर 3 से 4 दफ़ा भी 15 से 20 मिनट के लिए या 25 मिनट तक वॉक भी कर लेता है, और उसकी एक ख़ास किस्म है वॉक की जिसको ब्रिस्क वॉक कहा जाता है, जिसमें वो एक्टिवली अपने हाथों को भी हिलाएगा और थोड़ा तेज़ वॉक करेगा, तो ये भी एक शुगर के मरीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ना सिर्फ उसकी शुगर को ये कंट्रोल करती है, कम करती है खून में, बल्कि अगर वो ऑलरेडी किसी
میڈیسن پہ ہے, کوئی میڈیسن شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے لے رہا ہے, تو اس میڈیسن کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہو جاتا ہے, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے پھر شوگر کی جو مقدار ہے خون میں اس کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک. اچھا, ہمارے سامعین کو خوراک کے حوالے سے بتائیے گا جی, جن موڈیفیکیشن ڈائٹری موڈیفیکیشن کا آپ ذکر کر رہے تھے. دیکھیں ہمارے ہاں جو خوراک استعمال کی جاتی ہے روزمرہ, اس میں کاربوہائیڈریٹ کا جو تناسب ہے وہ کافی زیادہ ہے. بیسیکلی ہم جو ڈائٹ ہماری ہے اس کو 3 سے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس میں ایک ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے, پھر پروٹین ہے, پھر فیٹ ہے, اور پھر ہمارے پاس وائٹامنز اور دوسرے نیوٹرینٹس آ جاتے ہیں. اب جو شوگر کا جو تعلق ہے وہ زیادہ کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ ہے, اس کا تعلق فیٹس کے ساتھ بھی ہے, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, لیکن سب سے زیادہ جو اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ ہے. اور اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری روزمرہ میں ایسی کون سی خوراکیں ہیں جن کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہے اور ان کو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو میں آٹے کی بات کروں گا, چاول کی بات کروں گا. اس میں کاربوہائیڈریٹ کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ, اور پھر ان میں کیلریز بھی الٹیمیٹلی زیادہ ہیں. اگر آپ ایک چپاتی روز کی لے رہے ہیں تو اس میں 25 سے 30 گرام جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے اور 100 گرام اس میں آپ کو کیلریز ملتی ہیں. پھر اگر ہم رائس کی بات کریں, چاولوں کی بات کریں, تو اس میں کاربوہائیڈریٹ کا تناسب زیادہ ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں, ظاہر سی بات ہے کہ آپ چاول کو بالکل اس کا استعمال ختم نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس کا اگر ہفتے میں آپ اگر اس کو 6 دن لے رہے ہیں, 6 میلز میں لے رہے ہیں, تو آپ اس کو 3 میلز کر دیں, آپ اس کو ہاف کر دیں. اگر آپ ہفتے میں 3 دفعہ کھا رہے ہیں تو آپ اس کو 1 دفعہ کر لیں, یا اتنا کر لیں کہ جب آپ کا دل کرے تو آپ چاول کھا لیں, لیکن روٹین میں اس کو عادت مت بنائیں چاول بنانے کی گھروں میں. اور چپاتی جو ہے وہ اگر آپ 2 کھا رہے ہیں تو آپ اس کو 1 کر دیں. اس کے علاوہ روٹین میں اگر آپ بریڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو جو ہمارے پاس وائٹ بریڈ آتی ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ کا تناسب زیادہ ہے. پھر پیزا جو ہے, میں کیونکہ ہم پوری کمیونٹی کو اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں, تو اس میں پھر ہمارا جو فاسٹ فوڈ جس میں اسپیشلی ہمارا پیزا بہت عام ہے, گھروں میں لوگ بناتے بھی ہیں اور باہر سے آرڈر بھی کرتے ہیں. پھر پاستا آ جاتا ہے, پھر ہمارے پاس فرینچ فرائز آ جاتی ہیں, بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ کی اس میں. اور پھر ہمارے پاس ملک آ جاتا ہے, دودھ اور دہی, اس طرح کی چیزوں میں بھی کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے. پھر اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو مکئی ہے اس کے اندر بھی کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے. مایونیز جو ہم استعمال کرتے ہیں, کیچپ ہم استعمال کرتے ہیں, اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ ہے. شوگر کے مریض کو کیچپ کا استعمال بھی لمٹ کر دینا چاہیے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو مختلف چیزیں, جیسے ہمارے پاس مختلف مشروبات استعمال ہوتے ہیں, ہم چائے میں جو ہے وہ چینی کا استعمال کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ جو جوس ہم استعمال کرتے ہیں اس میں چینی کا تناسب زیادہ ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اگر جتنی مقدار میں لے رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو ہاف کر دیں. اچھا, کون سی ایسی خوراکیں ہیں جو شوگر کا مریض بغیر سوچے سمجھے آسانی کے ساتھ لے سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ایسی خوراکیں جن پہ ابھی ہم نے بات کی ہے یہ تو سب وہ ہو گئی کہ جو وہ سوچ سمجھ کے لے گا, محدود پیمانے میں رہتے ہوئے لے گا. اس کے علاوہ اگر اس مریض کو کوئی اور دوسری بیماری نہیں ہے, جیسے بلڈ پریشر یا کوئی دوسری بیماری, تو وہ پروٹین ڈائٹ لے سکتا ہے, جس میں ہمارے پاس چکن آ جاتی ہے, ہمارے پاس میٹ آ جاتا ہے, ہمارے پاس اس میں فش آ جاتی ہے. اور پھر اگر ہم موسٹ امپورٹنٹ ڈائٹ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس فروٹ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس سبزیاں آ جاتی ہیں. ایک جو شوگر کا مریض ہے اس کا بلڈ پریشر کس رینج میں ہونا چاہیے؟ آپ اگر ہمارے ہسپتالوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو شوگر کے مریض آتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ موسٹلی ان میں بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے. اچھا, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمارے سامعین کو نارمل ویلیو بھی بتائیے گا کہ نارمل ویلیو آف بلڈ پریشر کیا ہے. جی, یہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے ایشو ریز کیا ہے. جب ہم نارملی ہم او پی ڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ہم ان کو جب بلڈ پریشر کی ریڈنگ بتاتے ہیں جی کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 145/90 ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نارمل ہے. ٹھیک, حالانکہ یہ نارمل ہے نہیں. ہمارے جو بیسیکلی جو جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہیں ان میں جو ایک خاص جو پیمانہ رکھا گیا ہے کہ جس کے بعد جو ہے اس کو ہائی بلڈ پریشر لیبل کر دیا جاتا ہے یا ہائپر ٹینشن اس کو لیبل کر دیا جاتا ہے, وہ ہے 140/90. اگر آپ کی 130/85 ہے یا 120/80 ہے آپ کا بلڈ پریشر, تو یہ نارمل رینج میں. اگر آپ کا بلڈ پریشر 140/90 ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پری ہائپر ٹینسو ہیں اور آپ ہائپر ٹینشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو شوگر کے مریضوں میں بلڈ پریشر کی ویلیو کتنی ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں, شوگر کے مریضوں میں یہ ویلیو جو ہے وہ مزید کم ہونی چاہیے, اور کوشش یہ کریں کہ آپ کی جو ہائپر ٹینشن ہے وہ 120/80 کے ارد گرد ہو. جی سامعین, آپ پروگرام سن رہے ہیں ریڈیو ہیلتھ ٹائم FM 101.4 میرپور سے.
ہمارا آج کا موضوع ہے شوگر اور شوگر کے مریضوں پر کورونا کے منفی اثرات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سردار مدثر۔ آپ کا تعلق ڈویژنل ٹیچنگ ہسپتال میرپور سے ہے اور آپ شعبہ میڈیسن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سامعین، پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے شوگر کے جسم کے مختلف حصوں پر منفی اثرات۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ نظر چلی جاتی ہے، شوگر کے مریضوں میں جلدی ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کتنے عرصے کے بعد ایسا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ مریض اپنی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی تھی کہ جب کسی مریض میں جب شوگر کی بیماری پائی جاتی ہے تو وہ 7 سے 10 سال بعد اس کی تشخیص ہو پاتی ہے ہمارے کمیونٹی میں۔ تو جب ہمارے پاس مریض شوگر کا آتا ہے تو وہ یہی علامتیں ہمارے پاس لے کے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ میری نظر جو ہے وہ مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے یا کم نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ شوگر جو ہے وہ بیسیکلی جو آپ کی خون کی نالیاں ہیں، بیسیکلی آپ کی آنکھوں میں جو خون کی نالیاں ہیں اس کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک، جتنا خون کے اندر آپ کی شوگر کا لیول بڑھتا جائے گا اتنا یہ آپ کی خون کی نالیوں کو ڈیمیج کرے گا، نہ صرف آنکھوں میں بلکہ جسم کے جس بھی حصے میں خون کی نالیاں موجود ہیں وہاں پہ یہ ان کو ڈیمیج کرے گا اور اس خاص حصے کو جسم کے ڈیمیج کرنا شروع کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے پاس شوگر کا مریض ہسپتال میں آتا ہے تو وہ اور عام کمیونٹی میں یہ شکایت کی جاتی ہے جی کہ شوگر کے مریض میں نظر کم ہو گئی ہے یا نظر ان کو دھندلا نظر آ رہا ہے۔ تو اس صورت میں مریض کو کیا کرنا چاہیے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ جی دیکھیں، اس کا بچاؤ تو مینلی تو یہی ہے کہ آپ اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ شوگر جو ہے وہ اگر خون کے اندر زیادہ ہو جائے تو وہ خون کی نالیوں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو بلڈ پریشر ہے اگر وہ ہائی رہنا شروع کرے کسی مریض کے اندر تو وہ بھی خون کی نالیوں کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک ایسا مریض جس کے اندر آلریڈی شوگر کی وجہ سے خون کی نالیاں ڈیمیج ہو رہی ہیں، ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اب اگر اس کو ہائپر ٹینشن بھی ہو گئی ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے تو وہ مزید ڈیمیج ہو جائے گا۔ اور جس مریض کے اندر جو شوگر کی کمپلیکیشنز ہیں وہ 10 سال بعد آنی تھی، ہو سکتا ہے اس کے اندر 6 سال بعد یا 7 سال بعد آنا شروع ہو جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو باقی کمپلیکیشنز ہیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آنکھ کی بینائی سے محروم ہونے کے علاوہ، یہ بھی ہمارے سامعین کو ایک ایک کر کے بتائیے گا۔ دیکھیں جی، شوگر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ شوگر جسم کے ہر اس حصے کو ڈیمیج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جہاں جہاں خون کی سپلائی ہے، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ آرگنز ہیں جسم کے جن کو یہ ڈیمیج کرتی ہے اس میں آپ کی سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ آنکھوں بینائی پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کے گردوں کو بہت ڈیمیج کرتی ہے، کیونکہ گردوں میں بھی جب آپ دیکھیں تو خون کی جو صفائی ہے وہ ساری گردوں میں جا کے ہو رہی ہے، تو جتنا بھی جسم کا خون ہے وہ گردوں سے ہو کے آ رہا ہے، تو وہاں کی جو بلڈ ویسلز ہیں، جو خون کی شریانیں ہیں، ان کو جب ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایز اے ہول جو ہے وہ گردوں کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اس دوران کیا مریض کو کوئی علامات ظاہر ہوں گی کہ اس کے گردے جب متاثر ہو رہے ہیں شوگر کی وجہ سے؟ بالکل جی، ہمارے اگر دیکھیں آپ معاشرے میں تو جب شوگر کا ڈائبٹیز کا جو مریض ہے وہ 15 سے 20 سال اس کو گزر چکے ہوتے ہیں، اور جب اس کے گردے ڈیمیج، کیونکہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تقریباً 15 سال 20 سال یا 10 سال سے اوپر اگر چلا جاتا ہے مریض تو اس کے گردے ڈیمیج ہوں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب گردے ڈیمیج ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے پیشاب میں ایسی نیوٹرینٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ عام روٹین میں آپ کے پیشاب کے اندر نہیں پائے جاتے، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم میں جو ہے وہ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پانی جمع ہونا، جس کو آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو گئے، پیٹ میں پانی جمع ہونا، تو یہ وہ علامتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ شوگر کے مریض کے اندر اس کے گردے جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، یہ جو ساری کمپلیکیشنز ہیں جی، جن میں آنکھ کے مسائل ہیں، جی، گردوں کے مسائل ہیں، جی، فالج کے حملے ہیں، جی، ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ جی، اس میں دیکھیں ہمارے پاس 3 سے 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کیسے کرنا ہے ہم نے اس کو دیکھا کہ آپ کی ڈائٹری موڈیفیکیشن ہے اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے۔ اس کے بعد اگر ایک مریض اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس ڈاکٹر نے اس کو
کچھ ادویات کچھ میڈیسن تجویز کی ہوئی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ میڈیسن جو ہیں اپنے وقت پہ لی جائیں اور باقاعدگی سے لی جائیں اور شوگر کو کنٹرول میں رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک مریض کو شوگر ڈائگنوز ہو گئی, جی اس نے جو دوائیاں ڈاکٹر نے دیں اس نے لینا شروع کر دیں, تو کیا وہ پھر ان دوائیوں کو جب شوگر کا لیول کنٹرول ہو جاتا ہے یا اچیو ہو جاتا ہے تو وہ ان دوائیوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا, اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بھی ہے کہ جب کوئی بھی بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے تو وہ اس دوائی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی شوگر ایک میڈیسن لینے کے بعد نارمل ہو گئی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوگر کا جو مرض ہے وہ آپ کے جسم سے چلا گیا ہے. جی سامعین, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان سے ہم ان کا سوال لیں گے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایسے لوگ جو میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں, جی کھاتے بھی ہیں, انہیں ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں انہیں شوگر نہ ہو جائے. ٹھیک, کیا زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے کالر کا یہ سوال تھا کہ ایک بندہ میٹھا کھانے کا شوقین ہے تو وہ عام حالات میں کتنا میٹھا کھا سکتا ہے اور اس میں کتنا چانس بڑھ جاتا ہے کہ وہ بے احتیاطی اس میں کرتا رہے, تو کیا اس کو شوگر ہو سکتی ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے یہ, اور ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی صرف مٹھائی جب کھائی جاتی ہے تو لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں شوگر ہو جائے گی, یا صرف مٹھائی کو ہی شوگر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. جی بالکل, کہ یہ اس کا رسک فیکٹر ہے. جی بالکل. جی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے جو ایک پورا ڈائٹ پہ بات کیا کہ کون کون سی خوراکیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کاربوہائیڈریٹ موجود ہے, اور وہ کاربوہائیڈریٹ جب آپ کے خون میں جاتا ہے تو وہ ریفائنڈ شوگر میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور پھر یہ شوگر کا جب لیول ایک خاص مقدار سے بڑھتا ہے تو یہ ڈائبٹیز کی تشخیص کرواتا ہے. تو دیکھیں جب مٹھائی کھائی جاتی ہے تو لوگ زیادہ ڈرتے ہیں, لیکن جب وہ چاول کھا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ پاستا اور پیزا یہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کا دھیان جو ہے وہ شوگر کی طرف اتنا نہیں جاتا. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمارے یہاں جو مٹھائیاں بنتی ہیں وہ پیورلی شوگر ہوتی ہیں اور وہ ریفائنڈ فارم آف شوگر ہوتی ہے ان میں, کہ ایک تو کاربوہائیڈریٹ جو جسم میں جا کے شوگر میں بنے گا, لیکن مٹھائی ایک ایسی چیز ہے جس میں آلریڈی شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور ایسا انسان کہ جس کے اندر ہم نے رسک فیکٹرز کی بات کی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر شوگر ہونے کا رسک زیادہ ہے, وہ لوگ اگر مٹھائی زیادہ استعمال کریں گے اپنی ڈیلی روٹین میں تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر جو ہے شوگر ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. لیکن ایک ایسا ہیلدی انسان کہ جس کے اندر کوئی رسک فیکٹر موجود نہیں ہے, جو اپنا لائف سٹائل بھی جس نے اچھا رکھا ہوا ہے, وہ ایکسرسائز بھی کر رہا ہے, وہ ڈائٹ بھی کافی اچھی لے رہا ہے, اور اگر وہ اوکیجنلی اگر مٹھائی کھاتا بھی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو شوگر ہو جائے گی. ہاں اگر آپ روٹین سے ہٹ کے آپ بہت زیادہ مٹھائی کھانا شروع کر دیں اور میٹھی چیزیں کھانا شروع کر دیں تو یہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر بن جائے گا, شوگر کی طرف لے جائے گا. جی سامعین, آپ نے اس سوال کا جواب لے لیا. ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شوگر کے مریضوں کے جو پاؤں خراب ہو جاتے ہیں یا جو ان کے زخم ہیں وہ سارا سال رستے رہتے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی احتیاط ایک مریض کیسے کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم پہلے کمپلیکیشنز کی بات کر رہے تھے شوگر کی, تو بہت اہم کمپلیکیشن ہے جس کو ہم سائنسی زبان میں پیریفیرل نیوروپیتھی کہتے ہیں. بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ آپ کے جو آپ کی سینسز ہوتی ہیں, جو ٹچ سینس ہوتی ہے, جیسے اگر آپ کو ٹھنڈا گرم محسوس ہو اور اگر آپ کو آگ لگتی ہے تو آپ کو وہ فیل ہوتی ہے, گرم فیل ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز ٹھنڈی آپ کے جسم کے ساتھ لگائی جائے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈی کوئی چیز میرے جسم کے ساتھ لگ رہی ہے. تو یہ جو صلاحیت ہے, یہ صلاحیت جب ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ شوگر میں بہت کامن ہے کہ ایک خاص عرصے بعد 20 سال بعد 25 سال بعد جب شوگر کا مرض اتنے لانگ رن میں ایک مریض کے اندر چل رہا ہے تو وہ اس صلاحیت کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایک عام انسان کے جس کو کوئی کانٹا لگتا ہے یا کوئی اس کو گرم چیز لگتی ہے تو وہ اس سے اپنا پاؤں یا ہاتھ بچا لے گا, لیکن ایک شوگر کا مریض کیونکہ اس کی جو سینسیٹیوٹی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے, پین ریسیپٹر جو اس نے پرسیو کرنا ہے وہ کم ہو چکے ہیں. تو اب وہ پرون ہو چکا ہے, اس کے اندر رسک بڑھ چکا ہے کہ اس کے اگر کوئی جسم میں انفیکشن ہوتا ہے یا کوئی اس کو چوٹ لگتی ہے تو وہ اس کا ہیل نہیں ہوگا. اور ہوتا اس طرح سے ہے کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے وہ امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں. نارملی انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر ایک ڈیفنس میکینزم ہے
جو کسی بھی جراثیم کے اندر جو کہ جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک. لیکن جو شوگر کا مریض ہوتا ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ شوگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو کہا جاتا ہے دس از مدر آف آل ڈیزیزز. ٹھیک ہے, تمام بیماریوں کی جڑ بھی کہہ سکتے ہیں اور ماں بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جسم کے ہر حصے کو یہ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو یہ امیون سسٹم جو ہے اس کو بھی یہ ڈیمیج کرتے ہیں, نیچرل ڈیفنس میکینزم کو بھی یہ کمپرومائز کرتے ہیں. جب اس کو کمپرومائز کرتے ہیں تو اب شوگر کے مریض میں جب کوئی انفیکشن ہوگا, جب بھی کوئی جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوگا تو ان کی جو اس کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہے وہ آلریڈی کم ہوئی ہوگی. تو انفیکشن کا جو نیچرلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ عام انسان میں اگر انفیکشن ہوتا ہے تو 5 سے 7 دن میں یا اینٹی بایوٹک لینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن شوگر کے مریض میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ جسم کا میکینزم, ڈیفنس میکینزم کام نہیں کر رہا. جو جراثیموں کے خلاف جنگ لڑنے کی طاقت ہے وہ کمزور ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, شوگر کے مریض کو اگر کانٹا چبھ جائے تو کیا اس کو پتہ چلے گا؟ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو پیریفیرل نیوروپیتھی ہے جس کی ہم نے بات کی ہے کہ اس کے جو پین ریسیپٹرز ہیں وہ کس حد تک ڈیمیج ہوئے ہیں. اگر تو وہ اگر اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں تو تھوڑا بہت اس کو درد محسوس ہوگا, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا شاید کہ وہ اپنے پاؤں کی طرف دھیان اس کا جائے. لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے اور اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض میں اس جو پین پرسیو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت حد تک گر چکی ہوتی ہے اور آلموسٹ 0 لیول پہ ہوتی ہے. تو اس صورت میں اگر اس مریض کو اگر کانٹا چبھتا ہے تو وہ بالکل بھی اس کا دھیان اس کانٹے کی طرف نہیں جائے گا اور یہ انفیکشن جو ہے اس کو بعد میں مسئلہ پیدا کرے گا. اچھا, شوگر کے مریض جو ہیں اپنے پاؤں کا خیال کس طرح سے رکھ سکتے؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے جی آپ کا ڈاکٹر صاحب, اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پبلک ہیلتھ کے شعبے میں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک عام جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو اس کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پاؤں کا خیال خود رکھنا ہے, ڈیلی دیکھنا ہے. آپ نے ڈیلی اپنے پاؤں کی انسپیکشن کرنی ہے کہ کہاں کہیں اس میں کوئی کانٹا تو نہیں چبھا ہوا, کہیں بلیڈنگ تو نہیں ہوئی ہوئی, یا کہیں پہ کوئی السر تو نہیں بنا ہوا, کوئی کسی قسم کا اسکن تو نہیں اتری ہوئی, کوئی زخم تو نہیں ہے, اور اس طرح کی چیزیں. آپ کی انسپیکشن ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں بھی اس کو دیکھیں. اور اگر ایک شوگر کا مریض ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو صلاحیت ہے پین کی وہ کم ہو چکی ہے اور اس کے ہاتھ پیر سن ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کو ڈیلی جو ہے اپنے پاؤں کو جو ہے وہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے, صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں انہوں نے گرم پانی نہانے کے لیے استعمال کیا یا وضو کرنے کے لیے بہت گرم یا بہت ٹھنڈا پانی استعمال کیا, تو اس سے ان کے پاؤں میں زخم بن گئے. تو یہ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا, ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ ایسے پیشنٹ کو کون سے جوتے پہننے چاہیے جس کے پاؤں متاثر ہیں؟ شوگر کا ایسا مریض جس میں یہ زخم وغیرہ موجود ہیں اس کے پاؤں میں اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ملٹیپل اینٹی بایوٹک کورس لینے کے باوجود, تو اس کو ہمیشہ کھلے جوتے پہننے چاہیے. کبھی بھی تنگ شوز نہ پہنے, جرابیں اور پھر اس کے اوپر بوٹ, اور یہ جو ہے اس کے زخم کو مزید ورسننگ کی طرف لے کے جائے گا. جی سامعین, آپ پروگرام سن رہے ہیں ریڈیو ہیلتھ ٹائم. آج کا ہمارا موضوع ہے کورونا کے شوگر کے مریضوں پر منفی اثرات. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان سے ان کا سوال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کورونا کی تیسری لہر کتنی حد تک خطرناک ہے اور ایسے حالات میں انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم ڈاکٹر صاحب تک پہنچا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے کالر کی بات کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, کرونا وائرس جو ہے وہ شوگر کے مریض کے لیے جو اس کا رسک ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عام انسان کے لیے. ٹھیک. لیکن اب جب یہ وائرس اندر چلا گیا, جسم کے اندر داخل ہو گیا, تو اب ایک ایسا مریض کہ جس کو پہلے سے شوگر موجود ہے اس میں کمپلیکیشنز جو ہیں وہ خطرناک حد تک جا سکتی ہیں بنسبت اس مریض کے جس کو صرف کرونا ہے اور اس میں شوگر نہیں ہوئی. ٹھیک. تو اس میں ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں, ان کا نیچرل ڈیفنس میکینزم جو ہے وہ اس حد تک فعال نہیں ہوتا. تو اب کیونکہ یہ بھی انفیکشن ہے ایک, اگر آپ کووڈ نمونیا کو دیکھیں تو یہ بھی ایک
انفیکشن ہے اور اس میں ساری علامتیں انفیکشن والی آتی ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے میں پھر اتنا ہی وقت چاہیے ہوتا ہے، اور جو ادویات ہم دیتے ہیں کرونا کے مریض میں وہ ہمیں زیادہ مقدار میں یا زیادہ ڈیوریشن کے لیے ہمیں دینی پڑیں گی، اور اس کا جو کنٹرول ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب نیچرل ڈیفنس سسٹم اتنا فعال نہیں ہے تو مشکل ہو جائے گا کرونا کے مریض میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ بہت سے ایسے پیشنٹ جو کرونا کی وجہ سے ایڈمٹ تھے اور وہ ڈائبیٹک نہیں تھے، ان کو شوگر نہیں تھا، لیکن وہ ہفتے بعد یا 10 دن بعد گھر گئے تو ان کے شوگر کے جو لیول ہیں وہ بڑے ہوئے تھے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس کرونا کے مریض آتے ہیں ہمارے پاس وارڈ میں، اور وہاں پہ ان کی تشخیص ہوتی ہے شوگر کی، اور جب وہ کرونا ٹھیک ہو کے جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ شوگر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ شوگر جو ہے وہ ایک انسان کے اندر اگر چل رہا ہے تو یہ 7 سے 10 سال تک، جب تک یہ آپ کو ڈیمیج نہیں کرتا اندر سے، جب تک یہ آپ کی علامتیں ظاہر نہیں کرتا، یہ اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ لیکن ایک ایسا مریض جو کہ جس کو کرونا ہوا وہ ہاسپٹل میں جب ایڈمٹ ہوگا، ہاسپٹلائز ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ اس کا شوگر ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ جب اس کا شوگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ اگر اس کو پہلے سے شوگر ہے تو وہ اس کی ظاہر ہو جاتی ہے شوگر۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے سامعین کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی پری ڈائبیٹک، جی، یعنی کہ وہ آس پاس ہی تھا اس لیول کو، جو نارمل شوگر کے لیولز ہیں جی، ان کے آس پاس تھا، یا وہ کراس کر چکا تھا، بالکل، لیکن وہ عام حالات میں اس کی ٹیسٹنگ یا اسکریننگ نہیں ہو رہی، بالکل۔ اب اچانک اس کا جو شوگر لیول ہے چیک کیا گیا جی، تو وہ زیادہ آ گیا، تو بالکل، بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ کرونا کی جو دوائیاں ہیں جی، یا کرونا کا منفی اثر ہے جی، اس کے شوگر لیول پہ، جی، اس نے اس کو ڈائبیٹک پیشنٹ بنایا ہے۔ بالکل جی، کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ایک تو جو مین وجہ ہے جو شوگر کی تشخیص کی وہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن کرونا کے مریض میں ہم لوگ جب اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اسٹیرائڈز بھی دیے جاتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ بیسیکلی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کرونا کو جو مریض ہے جب اس کے اندر کرونا وائرس داخل ہوتا ہے تو باڈی کا جو نیچرل ڈیفنس میکینزم ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا ایگزیجریٹڈ رسپانس آتا ہے، اور اتنا ایگزیجریٹڈ رسپانس، اتنا زیادہ رسپانس آتا ہے، جیسے کہ اگر آپ میرپور کی، اگر میں آپ کو مثال دوں کہ میرپور میں اگر کوئی 500 کی فوج نے حملہ کر دیا تو آپ جوابی کارروائی کرتے ہوئے 1 لاکھ کی فوج ان پہ چڑھا دیں، اور جب وہ 1 لاکھ کی فوج جب ان کے اوپر چڑھائی کرے گی، گولہ باری کرے گی، تو نہ صرف وہ فوجی مریں گے بلکہ جو وہاں کے ارد گرد کی جو اسٹرکچر ہے، جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وائرس کرونا کا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے تو ہمارا جو نیچرل ڈیفنس سسٹم ہے باڈی کا وہ اتنے حد تک ایگزیجریٹڈ رسپانس دیتا ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ وہ نہ صرف کرونا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اس لڑائی میں وہ جو پھیپھڑے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب اس امیون جو ایگزیجریٹڈ رسپانس ہے اور یہ جو باڈی کا نیچرل ڈیفنس سسٹم جو ہے بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول حد تک رکھنے کے لیے ہم اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں کرونا کے مریض میں، جس کو ہم کہتے ہیں امیونو سپریسو تھراپی ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو بیسیکلی اگر ہم نے جیسے پہلے بات کی تھی، میں اسٹیرائڈز پہ بعد میں آتا ہوں، ہم نے پہلے بات کی تھی جی کہ جسم میں ہمارے خون کے اندر جو شوگر کا کنٹرول ہے وہ انسولین کرتا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو شوگر کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں۔ انسولین جو ہے وہ آپ کے خون میں شوگر کو کم کر رہا ہوتا ہے، اس کی مقدار کو، لیکن کچھ ایسے اور بھی ہارمونز موجود ہیں جو اس کو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سیریفرس گلوکوکارٹیکائڈز ہیں، جس میں کارٹیسول آ جاتا ہے۔ ٹھیک، اب ہوتا ہے اس طرح سے کہ یہ جو گلوکوکارٹیکائڈ ہمارے جسم میں موجود ہے یہ بھی ایک اسٹیرائڈ ہے۔ ٹھیک، اسٹیرائڈ کا ہم نے دیکھ لیا کہ اسٹیرائڈ کا میکینزم یہ ہے کہ یہ بلڈ کے اندر شوگر کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک، تو ایسے مریض کے اندر جس میں ہم اسٹیرائڈ کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اسٹیرائڈ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ یہ شوگر کو بلڈ کے اندر اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ جو شوگر کے جو لیول ہے بلڈ میں کرونا کے مریض میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ یہ 2 صورتحالیں ہیں۔ جی، ایک صورتحال یہ ہے کہ عام حالات میں پیشنٹ کو شوگر ڈائگنوز ہوا جی، اور وہ دوائی تا عمر جاری رکھے گا، جی، جی، لیکن کرونا کا جو پیشنٹ ہے اس میں اسٹیرائڈ یا جو بھی اس کی مینجمنٹ ہے، جو بھی ٹریٹمنٹ ہے،
اور اس میں اس کے شوگر لیول بڑھ گئے, جی ٹھیک ہے, وہ ایک محدود پیمانے پر لے گا اس کی دوائی, جی. اور کیا وہ اس دوائی کو چھوڑ سکتا ہے پھر؟ دیکھیں اس کو اگر ہم جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی, اگر تو اس مریض کے اندر شوگر پہلے سے موجود تھی اور وہ اب جا کے اس کی تشخیص ہوئی, تو پھر تو وہ جس طرح ایک نارمل مریض ہے شوگر کا, اور جیسے وہ ساری زندگی اس کو شوگر کنٹرول کرنے کی میڈیسن یا ادویات لینی پڑتی ہیں تو اس کو لینی پڑیں گی. لیکن ایک ایسا مریض جس کے اندر اسٹیرائڈ تھراپی کی وجہ سے شوگر کی مقدار بڑھ گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ ایک کچھ خاص ڈیوریشن کے لیے وہ دوائیاں استعمال کرے گا شوگر کو کنٹرول کرنے کی, لیکن اس کے بعد پھر اس کو وہ دوائیاں یا تو کم کر دی جائیں گی اور کم کرنے کے بعد وہ ختم کر دی جائیں گی. جی سامعین, آپ پروگرام سن رہے ہیں ریڈیو ہیلتھ ٹائم. آج کا ہمارا موضوع ہے شوگر اور شوگر کے مریضوں پر کرونا کے منفی اثرات. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سردار مدثر, آپ کا تعلق ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور سے ہے. یہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان ڈاکٹر عثمان غنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.